हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, आज यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए और हमें मौका देने के लिए कि हम आपसे बात कर सकें। थोड़ा सा तारुफ़ आपको PPLA का करवा लें कि PPLA एक पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन एक इलेक्टेड बॉडी है और इसमें अक्रॉस द पंजाब सारे कॉलेजेस के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद ये बॉडी फॉर्म होती है। हमारे इलेक्शंस 25 अप्रैल को हुए थे जिसमें 3 मेजर पार्टीज़ ने हिस्सा लिया और हमारी पार्टी इत्तेहाद एसातिज़ा पाकिस्तान हैवी मैंडेट से कामयाब हुई और हमारा ओथ जो है वो 4 मई को हुआ था। और मेरे साथ जो तशरीफ़ फरमा है हमारे लाहौर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नासिर अदीब साहब और लाहौर डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं हसन रशीद साहब और मेरी बाएं जानिब जो हैं ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं महबूब आरिफ साहब और उनके साथ हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं डॉक्टर तारिक बलोच और उनके साथ हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं मरकज़ से डॉक्टर शुमाइला हुसैन। आज अब आपके साथ हमारी बाज़ाब्ता मुलाकात हो रही है और ये इस मोमेंट पे हो रही है ये मुलाकात जो लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और एज़ अ कौम सबके लिए कि असातिज़ा का क्या हाल हो रहा है ये मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि अगीगा का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल और उस प्रोटेस्ट में लीव एनकैशमेंट और पेंशन की डिमांड्स थी और चूँकि निगरान हुकूमत थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी और उसमें बीबी मरियम ने एश्योरेंसेस दिए थे कि आप सब मुलाजमीन के मसाइल हल होंगे। उसमें हम भी शामिल थे, असातिज़ा कराम भी शामिल थे और उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तो ये मामलात तब्दील हो जाएंगे और बहुत बेहतर हो जाएंगे। खैर से उनकी गवर्नमेंट आ गई और हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारे मसाइल सुने जाएंगे और हमारी जो बात है उन तक पहुंचेगी। उसके बरक्स हुआ। उसके बरक्स ये हुआ कि नून लीग का जो गवर्नेंस है वो इंतहाई पुअर साबित हुई और उसने जितने HED हमारा जो पेरेंट हमारा डिपार्टमेंट है उसमें जितने लोग हैं वो सारे मैटर्स नॉन प्रोफेशनली डील कर रहे हैं। उनकी हमारे साथ एज इलेक्टेड बॉडी कोलैबोरेशन होनी चाहिए थी। हमारे जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं प्रोफेसर्स की DPI ऑफिसेस, डिविजनल डायरेक्टोरेट्स, उनके साथ जो कोलैबोरेशन होनी चाहिए थी, जो हम सब की आपस में पार्टिसिपेशन, जो मुशावरत होनी चाहिए थी वो ही नहीं है। तो सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट है क्या इतनी इनकम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी उन्होंने लगाई है कि वो इतने सीक्रेट रखते हैं। जो पॉलिसी बनती है, जिस तरह की पॉलिसी भी बनती है, वो किसी लेवल पे भी कॉलेज कम्युनिटी में प्रोफेसर्स के साथ निचले दर्जे पे, इवन DPI ऑफिसेज में या डिविजनल डायरेक्टोरेट्स में भी शेयर नहीं होती है। इतनी सीक्रेसी, इतने डॉक्यूमेंट्स की सीक्रेसी रखी जा रही है। पहला सवाल जो है वो तो गवर्नेंस स्टाइल पे आता है जो बहुत ही पुअर है और मैं नून लीग से कहूँगी कि वो HED के मामलात को देखें जिसका कोई मिनिस्टर ही नहीं है, जिसकी कोई कहीं हम अपनी आवाज़ ही नहीं पेश कर सकते। किसको सुनाएं अपनी आवाज़? आप यकीन करें कि NOCs में इतने प्रॉब्लम है कि हज और उम्रे का क्या NOC होता है उसके लिए फ़्लाइटें निकल जाती हैं और वो NOCs नहीं मिलते। वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे कुछ मेल लेक्चर्स हैं जो 17 to 18 ग्रेड में गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। 28 मार्च को उनकी DPC हुई थी और उसके बाद
آج تک کتنے مہینے ہو گئے ہیں، ان کے پوسٹنگ آرڈرز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان سے پوچھیں آپ کیسے کر رہے ہیں، اس کا کوئی طریقہ کار کیا ہے، اس کا کوئی میتھڈ کیا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. محکمہ کچھ بھی نہیں جانتا کسی لیول پہ. یا ہائیلی سیکریسی ہے، یہ پروفیسرز کے ساتھ ہی کیا سیکریسی کرنی ہے. اب بائیو میٹرکس لے کے آ رہے ہیں. بھئی بائیو میٹرکس میں جو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک آپ کو پیسہ دیتا ہے بائیو میٹرکس کے لیے، وہ ڈیجیٹل لائبریریز بنائیے. آپ نے پروفیسرز کی اسکریننگ کرنی ہے، آپ نے پروفیسرز کو لائنوں میں لگانا ہے کہ آپ بائیو میٹرکس کر رہے ہیں. کیا ان کی کلاس کی اٹینڈنس نہیں ہوتی ہے؟ پھر آپ ریشنلائزیشن پالیسی لے کے آ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارے اب کالج کی نوعیت بہت فرق ہو گئی ہے پہلے سے. ہمارے کالجز میں بی ایس ہوتا ہے، آپ کو شاید معلوم ہوگا 70% کالجز میں. بی ایس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کسی بھی سیمسٹر میں 2 اسٹوڈنٹس ہیں تو ٹیچر تو وہ 8 سیمسٹر چلیں گے. ٹیچر چاہے وہ 50 اسٹوڈنٹ ہیں یا 100 اسٹوڈنٹ ہیں یا ایک بھی اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر انگیج ہے چونکہ کلاس ہونی ہے. تو اس کی نوعیت اب فرق ہو گئی ہے. تو آپ ریشنلائزیشن کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ آپ کسی بھی پالیسی میں آپ سب کو انوالو تو کریں، بتائیں تو صحیح کہ کیا چل رہا ہے. تو سارا جو سسٹم ہے یہ نہ مشاورت ہے، نہ کولیبوریشن ہے، نہ بتایا جاتا ہے، نہ پالیسی ڈسکلوز کی جاتی ہے، اور انفیکٹ پالیسی ہے بھی کہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. اب پتہ چلا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن میں ٹرانسفر پالیسی گئی ہوئی ہے. لوگ بے چین ہیں کب ٹرانسفرز کھلتی ہیں. اور اگر جو یہ کہتے ہیں کہ کنورجنز ہم روک رہے ہیں یا اپگریڈیشن روک رہے ہیں یا یہ چیزیں، تو یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا. یہ کب ہوئی تھیں؟ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں ساری کنورجنز اور یہ ڈاؤن جو گریڈیشن ہوتی تھی یا اپگریڈیشن ہوتی تھی وہ اس دور میں ہوئی تھی. اس میں کوئی ٹیچر ذمہ دار نہیں ہے. جو پرموشن پالیسی اتنے عرصے سے چلی آ رہی تھی اور کامیاب پالیسی تھی، آپ کو اس کو رکھنے میں کیا پرابلم آ رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ اساتذہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ پڑھائیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا ڈیولپ کرنا ہے؟ ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنا ہے. انہوں نے بیسس بنانی ہے اس پاکستان کی. اور آپ سب سے ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریاز ہیں جس کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو چیز آپ کی آتی ہے، آپ کی ساری جو پالیسیز ہیں ہیزرڈ. آپ کا ایم ڈی کیٹ کیا ہے؟ آپ نے ایم ڈی کیٹ میں کیا کیا؟ اگر آپ ایم ڈی کیٹ میں ہم سے مشورہ لیتے اور قصور شہر میں آپ نے جو 3 سینٹر بنائے، آپ ایک سینٹر بناتے. ایک سینٹر میں ان کو پراپر روم دیں، اے سی دیں. میں دیکھتی ہوں کہ کیسے کامیاب نہیں ہوتا. جو آپ کا ایم ڈی کیٹ ہے، ہم سے آپ مشورہ تو لیتے. ہم بھی ایم ڈی کیٹ کو کامیاب کرنے والوں میں شامل ہیں. لیکن آپ تو کاسمیٹک میئرز لے رہے ہیں. کاسمیٹک میئرز نہیں چلیں گے. جو بیوروکریسی ہے یہ کاسمیٹک میئرز پہ یقین رکھ رہی ہے. یہ میں بی بی مریم کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور نون لیگ کی گورنمنٹ کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. آپ محکموں کو برباد نہیں ہونے دیں. یہ آپ کا جو ایچ ای ڈی ہوتا ہے، جو پروفیسرز ہوتے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں قوم کی. کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو ٹھیک جا رہی ہے. کسی قسم کا این او سی، کوئی پروموشن پالیسی، کوئی ریشنلائزیشن، کوئی ٹرانسفر پالیسی، کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہاں پہ جائیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ یہ مشاورت میں شامل، ہمیں کر لیں مشاورت میں شامل. ٹیکنیکل سپورٹ لے لیں ہم سے. ٹیکنیکلی بھی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ٹیکنیکلی کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ہماری ساری گزارشات ہیں. ایک اور بات جو وہ کہتے ہیں کہ مضافات کے کالجز میں جو اساتذہ ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں اور شہر میں جو ہیں. اگر مضافات میں 5000 سیٹیں ڈائریکٹ سلیکشن کی خالی پڑی ہیں، جب آپ ریکروٹ کرتے ہیں جب آپ 2 ایئرس کا بار لگا سکتے ہیں کہ وہ 2 ایئرس وہاں پہ وہ سرو کریں وہ ٹیچرس. یہ بھی ہم نے تو نہیں کیا. کوئی بھی چیز جو ہے یہ پروفیسرز نے خود نہیں کی ہوئی. جو بھی ہے آپ کی اوپر کی طرف سے آتی ہے. آپ نے تو یہ محکمہ ٹھیک کرنا تھا، آپ الٹا اس کو خراب کر رہے ہیں. آپ اس کی بیسس کو ہی بگاڑ رہے ہیں. کامرس کالج کی بات کریں، کامرس کالجز میں ایک لیٹر آتا ہے کہ پہلے لیٹر آتا ہے کہ جی 10 کالجز کو مرج کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب یہ میڈیا پہ خبر آتی ہے
اس کے بعد 24 گھنٹوں میں وہ لیٹر واپس ہو جاتا ہے. یعنی یہ ساری لیٹرز اب کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہے؟ وربل، ریٹن کمیونیکیشن ہی نہیں ہو رہی ہے تاکہ پتہ نہ چلے، تاکہ شور نہ مچے، اور ساری کمیونیکیشن وربل ہے. جو اسی طرح سے بہت سارے کالجز میں کیا کیا گیا کہ خود ہی انہوں نے اسامیاں اٹھائی ہیں کہ اگر قصور کے کالج میں کیمسٹری کا بندہ اٹھا لیا گیا، اب ساہیوال کالج سے بھی اس طرح سے کئی اسامیاں ختم کی. یہ پورا کا پورا ڈیٹا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ڈی مورلائز کر رہی ہیں اساتذہ کو، ان کے کام کرنے کو روک رہی ہیں، ان کو فرسٹریشن میں مبتلا کر رہی ہیں، انہیں ڈپریشن میں مبتلا کر رہی ہیں. ہم نے تو کام کرنا تھا کریکولا پہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کریکولم کتنا پرانا ہے، ہم نے اس میں بھی ہمیں نہیں شامل کیا جاتا. ہم نے تو اسے ٹھیک کرنا تھا، ہم نے تو ایڈوانس کنٹریز کے برابر لے کے آنا تھا. ہمارے پاس پبلک سیکٹر میں جو بچہ پڑھتا ہے وہ رکشے والے کا بچہ ہوتا ہے، وہ ہمارے ڈومیسٹک ہیلپ کا بچہ ہوتا ہے، وہ ایک سویپر کا بچہ ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں، وہ چھابڑی والے کا بچہ ہوتا ہے. خدا کے لیے جب انہیں ویل کوالیفائڈ ٹیچرز میسر ہیں، پی ایچ ڈیز میسر ہیں، ایم فل میسر ہیں، تو آپ جو مایوپک ویژن والے جو لوگ ہیں انہیں ہمارے سر پہ سوار کر کے تو کیا کریں گے؟ آپ تعلیم جو ہے جو رہی صحیح ہے، آپ اس کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں. آپ کو تو ہم سے مشورہ لینا چاہیے تھا کہ ہم کیسے اس کو امپروو کریں، کس طرح سے ہم اس کو اونچا لے کے جا سکتے ہیں، ہم آئی ٹی میں کیسے کر سکتے ہیں، ہم سوشل سائنسز لائیں تو کس طرح سے لے کے آئیں، ہم لینگویجز لے کے آئیں کیسے لے کے آئیں، ہم لبرل آرٹس کو کس طرح سے پروموٹ کریں، ہم سائنس کیسے پروموٹ کریں. ہمارے اداروں کو تو ریسرچ ادارے ہونا چاہیے تھا. ہر کالج میں ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے تھا جس پہ ریسرچ ہو رہی ہوتی. ایسا کچھ نظر نہیں آتا. نہ آئی ٹی، نہ ڈیجیٹل لائبریریز، نہ ریسرچ، نہ سائنسز، نہ سوشل سائنسز، نہ لبرل آرٹس، نہ کوئی بھی سبجیکٹ، کسی بھی سبجیکٹ میں ایکسلنس کا. وہ جو بلڈنگز ہیں الٹا ان کو کمرشل کرنے پہ نظر ہے. جو آپ کے گراؤنڈز ہیں ان گراؤنڈز کو بہتر کریں، ان میں سپورٹس کو بہتر کریں، یہ ہونا چاہیے تھا. یہ ساری کہانی تھی جو آؤٹ آف فرسٹریشن میں آپ سے بیان کر رہی ہوں. کیونکہ میری کمیونٹی جو ہے اس وقت اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہمارا منسٹر نہیں ہے. ہم نے بہت جگہوں پہ اپنی آواز پہنچائی ہے اور کوئی بھی ہماری آواز نہیں سن رہا، اور اس لیے ہم آپ تک پہنچے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں اور ہماری آواز جو ہے وہ ان تک پہنچائیں، اور ان کو تاکہ سینٹی جو ہے پریویل کرے، اور ہمارے حالات کیا بہتر ہونے ہیں، ہمارے بچوں کے حالات بہتر ہونے ہیں، اور ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے اس کے سر پہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کے کوسچنز جو ہیں وہ مجھے چاہیے، آپ پلیز کوسچن کیجیے. جی محبوب عارف صاحب آپ کوئی بات. جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر محبوب عارف، جنرل سیکرٹری پیپلا پنجاب. میم نے آپ سے جو باتیں شیئر کی میں انہی میں ایک آدھ بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. دراصل ایچ ای ڈی ساری خرابیوں کی جڑ ہے، اور پنجاب کے تعلیمی نظام میں جتنے بھی نقائص ہیں ان پالیسیز کا چونکہ ڈائریکٹ تعلق ایچ ای ڈی سے ہے. میں ایک دو صرف مثالوں سے عرض کروں گا. اس وقت پنجاب میں 450 کے قریب کالجز ہیں جن میں کوئی ریگولر پرنسپل نہیں. پنجاب کے 9 ڈویژنز میں سے 8 ڈویژنز کے تعلیمی بورڈز میں کوئی باقاعدہ چیئرمین نہیں، اور وہ کمشنرز کے پاس چارج ہیں. پنجاب کے 9 ڈویژنز میں سے 1 ڈویژن کے علاوہ 8 میں ڈائریکٹر کالجز بھی ڈی ڈی او پارس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹرز میجورٹی وہ ضلع ہیں جن میں کوئی ریگولر نہیں، وہ بھی چارج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی ان نالائکیوں کو چھپانے کے لیے بجائے اس کے کوئی ایجوکیشنل ریفارمز کی جائیں. یہ ڈنک پاؤ پالیسی، اور میں یہ بھی کیٹیگوریکلی آپ کو بتاؤں صرف ایک مثال سے، اس وقت 19 گریڈ کے جو پروفیسرز ہیں ان کو ماہانہ کنوینس الاؤنس ملتا ہے 5000 روپیہ.
اور روم رینٹ ملتا ہے 8,000 روپیہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ 8,000 روپے میں کون وہ ہاؤس رینٹ جو ہے, کون سا گھر 8,000 میں اس دور میں آپ کو ملتا ہے؟ اچھا جی, پروموشن ہوئی 17 to 18, انہیں جی ڈسلوکیٹ کر دیں. اب لاہور کا رہنے والا جو ہے اس کو بھیجیں گے یہ یہاں سے 150 کلومیٹر دور. ڈپٹی کمشنر, کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر یہ ٹرانسفر ہوں, ان کے جانے سے پہلے وہاں گھر ہوتا ہے, گاڑی ہوتی ہے. اب ایک لیکچرر یہاں سے جب اسسٹنٹ پروفیسر بن کے 150 کلومیٹر دور جائے گا, وہ 8,000 روپے میں گھر کرائے پہ لے گا, 5,000 اس کا کنوینس میں مینج ہوگا کیا؟ یہ پہلے بھیجیں گے, پھر ان کے دفتر میں ریٹ لگیں گے, یہ پیسے لیں گے اور ایم پی اے ایم ایل اے سفارشیں ڈالیں گے, اور پھر یہ لوگ اپنی پالیسی کو ریورٹ کریں گے. تو کیوں وہ کام کرتے ہیں جس سے انریسٹ ہوگا, تعلیمی سال کا بیڑا گرک ہوگا. پچھلے سال انہوں نے کیا کیا, ٹرانسفر پالیسی ایسی بنائی کہ ایک بندہ ایک کالج میں ٹرانسفر ہو گیا ہے, اس کو ٹائم ٹیبل دیا 15 دن بعد, پھر وہ ٹرانسفر ہو گیا, پھر وہ دوسرے کالج میں گیا, ٹائم ٹیبل دیا, مہینے بعد پھر ٹرانسفر ہو گیا. سارے تعلیمی سیشن کا بیڑا انہوں نے خود غرق کیا. ہم پیپلا کے نمائندگان ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں, آپ ہمیں اعتماد میں لیں, ہم سے میٹنگ کریں, کالجز میں تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہم سے تجاویز لیں. ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں, لیکن ایجنڈا تعلیمی نظام کی بہتری نہیں, ایجنڈا تو پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے. لیٹ می سے ویری کلیئرلی, ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا, پورے پنجاب میں بہترین رزلٹ گورنمنٹ کے سکولز کا ہے, 6 بورڈز میں پوزیشن گورنمنٹ سکولز کی ہیں. اب کالجز کے ساتھ بھی ستیلا سلوک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کالجز کے بڑے بڑے لانس, انفراسٹرکچر, ان پہ ان کی نظریں ہیں, پرائیویٹائز کریں گے اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف لے کے جائیں گے. پہلے اس قسم کے سٹیپس لیں گے کہ کہیں گے دیکھیں جی یہ کام نہیں ہو رہا, انریسٹ کریٹ ہوگا, انگزائٹی کریٹ ہوگی, لوگوں کا پیس آف مائنڈ چھینا جائے گا. لیکن ایسا زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. میڈیا کی وساطت سے ہم ایچ ای ڈی کو اور پنجاب گورنمنٹ کو یہ بڑا کلیئر میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے ان جو جائز مطالبات ہیں ان پہ غور کیا جائے, ہمیں اعتماد میں لیا جائے. ادروائز پورے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں جتنا انریسٹ ہوگا اس کے ذمہ دار یہ پنجاب گورنمنٹ کا محکمہ تعلیم ہوگا. یہ 2 منٹ کی بات میں نے آپ کو کرنی ہے, بتانا ہے کہ کچھ معاملات ہیں جو ہمارے سارے سرکاری ملازمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان میں ایک لیو انکیشمنٹ ہے اور پینشن ریفارمز ہیں جو یہ کرنے جا رہے ہیں. لیو انکیشمنٹ تو ہم سے چھینی جا چکی ہے اور پینشن ریفارم پروپوز ہیں, کچھ چل رہی ہیں. تو یہ اس کے لیے کل ہم عگیگا کے پلیٹ فارم سے بھی اس کے احتیاط میں شریک ہیں, عگیگا کا ہم حصہ ہیں, اور ہم مسلم لیگ نون کے دفتر کے سامنے, مسلم لیگ نون کے دفتر کے سامنے یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں عگیگا کے پلیٹ فارم سے پینشن ریفارم کے خلاف. اس کے علاوہ ایک معاملہ ہمارا پے پروٹیکشن کا ہے. ہمارے 6,500 اساتذہ ایسے ہیں جن کو بھرتی تو 2002 میں کیا گیا, لیکن ریگولر ان کو 2009 میں کیا گیا, اور ان کو ریگولر کرتے وقت ان کی 7 سال کی سروس جو ہے وہ ان کی سروس میں کاؤنٹ ہی نہیں کی گئی. اس طرح سے جب وہ ریٹائر ہونے جائیں گے تو ان کے 20 سال یا 25 سال سروس کے پورے ہی نہیں ہوں گے, جس سے ان کو پینشن میں اور دوسرے معاملات میں نقصان ہوگا. اس کے لیے ہم ماضی میں بھی جدوجہد کرتے رہے ہیں. ہم نے 37 دن تک کا دھرنا دیا سیکریٹریٹ کے سامنے اس کے لیے, اور آئندہ بھی ہم جدوجہد کریں گے. اور اس معاملے میں حکومت ہماری بات سننے والی نہیں ہے. اس سے آگے کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پروفیسر جب 19ویں سے 20ویں گریڈ میں جاتے ہیں تو ایک ڈی آر اے ہے جو ملا 25% پچھلی دور حکومت میں, وہ 20ویں گریڈ کو نہیں دیا گیا. تو جب وہ 20ویں گریڈ میں جاتے ہیں تو ان کی تنخواہ 19ویں گریڈ سے کم ہو جاتی ہے. بیوروکریٹس کو تو فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ان کے پاس اور بہت سی مراحت ہوں گی, اور بہت سے الاؤنسز ہوں گے, اور بہت سے طریقے ہوں گے پیسے کمانے کے اور کھانے کے, لیکن ہمارے پروفیسرز کے پاس صرف تنخواہ ہوتی ہے. اور جب وہ بظاہر پروفیسر ہو جاتا ہے واقعی 20ویں گریڈ میں جا کے, لیکن تنخواہ اس کی 25-30 ہزار 35,000 19ویں گریڈ کی نسبت کم ہو جاتی ہے. تو ایک ہماری ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ دوسرے گریڈس کی طرح 20ویں گریڈ والوں کو بھی ڈی آر اے دیا جائے اور ان کی تنخواہ اسی حساب سے ان میں اضافہ کیا جائے. تھینک یو. ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے, اگر صورتحال اس طرح سے ہی رہتی ہے, تو پھر ہم دمادم مست قلندر کریں گے اور ہم پھر سڑکوں پہ ہوں گے.
اور پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اور ہم دھرنا بھی دیں گے. اس لیے میں وارن کر رہی ہوں پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ HED کے مسائل کو دھیان سے دیکھے اور ہمارے مطالبات کو غور سے سنیں.